हालिया किस्त नंबर 169। अदनान फराना में दाखिल हो गया। उससे ज्यादा फासला तय करना नहीं पड़ा था। महल में पहुंचकर उसने घोड़ा मुलाजमों के हवाले किया और मालिनों की तलाश में अंदर चल पड़ा। सिदाशी महली में रहती थी। इस वक्त भी वो दानिशमत के बाग में चहलकदमी कर रही थी। अदनान के घोड़े को इसने अंदर आते हुए देख लिया था। अदनान पर नजर पड़ी तो इसकी आंखें खुद ब खुद झुक जाती थी कि कहीं अदनान को नजर न लग जाए। ऐसा ही गबरू और शानदार जवान था वो। बहर तो फिर अंदर चल पड़ी, लेकिन अदनान मार्लिनो को तलाश करता हुआ उसके कमरे में पहुंच गया था। मार्लिनो अदनान को देखकर मुसर्रत से खिल उठा। आओ अदनान, क्या हो रहा है? आपकी शहनशाही में ऐश मिस्टर मार्लिनो, अदनान ने जवाब दिया। बैठो। सैरो शिकार में कैसा वो गुजर रहा है? बहुत शानदार। कब वापिस आए? अभी अभी, सीधा आप ही के पास आ रहा हूँ। कोई खास बात तो नहीं है? खास ही बात है मिस्टर मार्लिनो, अदनान ने कहा और मार्लिनो चौंक कर सीधा हो गया। क्या खास बात है मिस्टर मार्लिनो? दरअसल अभी अदनान इतना ही कह पाया था कि सिदाशी अंदर दाखिल हो गई। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, तुम्हें आते हुए देख लिया था मैंने। आइए मम्मी, तशरीफ रखिए, मैं आपको दिलचस्प वाक़या सुनाना चाहता हूँ। क्या बात है भाई, मुझे तजस्सुस का शिकार कर रहे हो तुम? जल्दी बताओ। मिस्टर मार्लिनो, चंद रोज पहले मैंने सैरो शिकार करते हुए ऐसे लोगों को देखा जो एक गार के नजदीक मुसल्ला पहरा दे रहे थे। गार से मैंने एक बच्चे को निकलते हुए देखा जिसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, जो बहुत खूबसूरत, बहुत दिलेर और तंदुरुस्तवाना था। अदनान पूरी कहानी इन दोनों के सामने सुनाने लगा। इसने शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी ने सुना दी और बादशाह खान का नाम सुनकर मार्लिनो का चेहरा सुर्ख हो गया। इस पूरी कहानी में जो वाक़यात पेश आए थे, मार्लिनो ने इनकी हकीकत को समझ लिया था और वो शख्स इसके ज़हन में चकरा रहा था जो बादशाह खान को खत्म कर देने का ख्वाहिशमंद था। ये बड़ी दिलचस्प, बड़ी अजीब और बड़ी हैरत अंगेज बात थी और किसी हद तक सनसनीखेज भी। मार्लिनो चूंकि शिरान के बारे में मालूमात हासिल कर चुका था और उसे इल्म था कि शिरान ही इन अतराफ में मौजूद है, इसलिए इसको यकीन हो गया कि वो शिरान ही होगा जो बादशाह खान को खत्म करने के दर पे था। लेकिन अपने बेटे के हाथों शिरान ने जिंदगी में पहली बार शिकस्त खाई। मार्लिनो की समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुसर्रत का इजहार करे या हैरत का। वैसे इस खतरनाक सूरत हाल का भी अंदाजा था जो अदनान ने शिरान को अपना दुश्मन बनाकर पैदा कर ली थी। शिरान जिस किस्म का आदमी था, मार्लिनो इससे अंदाजा लगा सकता था कि शिरान अपना इंतकाम लिए बगैर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये बात उसके वहम गुमान में भी नहीं थी कि अदनान इसका बेटा भी हो सकता है। इसी तरह अदनान भी शिरान से नावाकिफ था। मार्लिनो ने जो कुछ करना था सोच समझ कर करना था। चुनांचे उसने बहुत गौर खोज के बाद कहा, तो बादशाह खान मुझसे मिलना चाहता है। हाँ, मैं आपसे इजाजत लिए बगैर उसे यहाँ नहीं ला सकता था। उसे फौरन यहाँ तक ले आओ, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। और सुनो, तुम्हारे साथ और लोग भी जाएंगे जो उन्हें आसानी से यहाँ तक पहुँचाने का बंदोबस्त कर दें। ठीक है मिस्टर मार्लिनो, मेरा ख्याल है मैं ये काम कर लेना चाहिए। और मिस्टर मार्लिनो ने किसी को बुलाने के लिए घंटी बजा दी। आने वाले को उसने कुछ हदायत दी। अदनान सलामत इतनी देर मार्लिनो के सामने बैठा रहा। सिदाशी खामोशी से इन दोनों को देख रही थी। तब मार्लिनो सिदाशी से कहा, तुम जानती हो ना इस बादशाह खान को? हाँ मिस्टर मार्लिनो, मैं जानती हूँ, सिदासी आहिस्ता से बोली। कमाल है, सारे लोग एक दूसरे से शनासा हैं। बड़ी दिलचस्प बात है। तुमने अदनान बहुत ही उम्दा काम किया है जो मेरे रास्तों में मुआविन होगा। मार्लिनो की आंखें किसी ख्याल के तहत चमक रही थी। एक बड़ी गाड़ी अदनान को लेकर चल पड़ी। 8 मुसल्ला आदमी इस गाड़ी में मौजूद थे। खास किस्म की गाड़ी थी जो पहाड़ी रास्तों पर बआसानी चल सकती थी। इसके बावजूद वो इस जगह तक नहीं पहुंच सकी थी जहां अदनान ने लोगों को देखा था। इससे तकरीबन 1 फरलांग इधर रुकना पड़ा, क्योंकि आगे के रास्ते ऐसे नाहमवार थे उन तक गाड़ी को नहीं ले जाया जा सकता था। अदनान अपने साथ 6 आदमियों को लेकर चल पड़ा और फासला उन्हें पैदल ही तय करना पड़ा। जब वो उस गार के नजदीक पहुंचा तो उसने अपने आदमियों को इधर उधर मुंतशिर कर दिया और इसके बाद वो गार में दाखिल हो गया। बादशाह खान उसे देख कर खिल उठा था। नूरेज़ और आईवी भी इस दौरान काफी गुफ्तगू कर चुके थे। इनके जहन बादशाह खान की तरफ से साफ हो गए थे और आईवी को दुख था कि नुमान खान बादशाह खान की तरफ से गलत फहमियों का शिकार हुआ। अदनान उन्हें लेकर साथ चल पड़ा। मुसल्ला मुहाफिज चारों तरफ निगाह रखे हुए थे और इसके बाद वो वैन तक पहुंच गए। बंद वैन में उन्हें बिठाया गया और वैन वापस चल पड़ी। इसकी छोटी छोटी खिड़कियों से मशीन गनों की नाले बाहर झांक रही थी। मार्लिनो ने अपने आदमियों को हदायत की थी कि किसी भी खतरे पर वो तकल्लुफ से काम न लें और इन लोगों को यहाँ तक पहुँचाने का बाहिफाजत बंदोबस्त करें। लेकिन ये सब भी नहीं देख सके थे कि बहुत दूर एक बुलंद टीले पर एक देवकामत इंसान इनकी जानिब निगरां है और किनातोज निगाहों से उन्हें देख रहा है। इसने अदनान, बादशाह खान, नूरेज़ और आईवी को इन मुसल्लह अफराद की हिफाजत में रास्ता तय करते हुए देखा था और फिर बंद गाड़ी को भी देखा था जिसका रुख फराना की तरफ था। इन सब को देखकर उसकी आंखों में नफरत की एक आग रोशन हो गई थी। वो शिरान था। मार्लिनो ने जिन लोगों को अदनान के साथ भेजा था
وہ اس کے خاص لوگوں میں تھے۔ بند گاڑی کا انتخاب بھی اسی لیے کیا گیا تھا کہ عام لوگوں کو نئے مہمانوں کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو۔ جس جگہ مہمانوں کا استقبال کیا جانے والا تھا وہاں بھی مارلینوں کے خاص آدمی تعینات تھے اور انہیں ہدایت تھی کہ مارلینوں کی اجازت کے بغیر وہاں پرندہ بھی پر نہ مار سکے۔ فرانہ کے اس محل خاص کے ایک مخصوص حصے میں مارلینوں نے مہمانوں کا استقبال کیا تھا۔ آج مارلینوں کا قد عام دنوں سے زیادہ لمبا تھا۔ وہ بہت چست و چالاک اور توانا نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ خان نے وین سے اتر کر اسے دیکھا اور اس کے دل پر ایک شدید ضرب لگی۔ برسوں پہلے وہ خونی ڈرامہ اسے یاد آ گیا تھا۔ مارلینوں کے نقوش نہیں بدلے تھے، وہی سادہ چہرہ تھا جو 8 درندوں سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا جو اس کی زندگی کے در پہ تھے۔ بادشاہ خان اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ مارلینو ایک قداور دیو کی مانند کھڑا ہوا تھا، پھر اس کے بدن میں جنبش ہوئی اور وہ آگے بڑھ کر بادشاہ خان کے نزدیک پہنچ گیا۔ آؤ بادشاہ خان، فرانہ کے اس محل میں تم اجنبی تو نہیں ہوگے؟ تمہارے گھر میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیا میں تم سے ایک دوستانہ مصافحہ کر سکتا ہوں؟ بادشاہ خان نے پھسپھسی آواز میں کہا۔ ہاں کیوں نہیں؟ مارلینو نے ایک ہاتھ مصافحے کے لیے بڑھایا اور بادشاہ خان نے اپنا چوڑا ہاتھ آگے بڑھا کر مارلینو کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے گردن خم کر کے ہاتھ کو جھٹکا دیا تو مارلینو کا مصنوعی بازو اکھڑ کر اس کے ہاتھ میں آ رہا۔ بادشاہ خان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ بوکھلائی ہوئی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اسی وقت عدنان تیزی سے آگے بڑھا اور بادشاہ خان سے وہ مصنوعی ہاتھ لے کر بولا، او خان بابا، دراصل مسٹر مارلینو کے چاروں ہاتھ پاؤں مصنوعی ہیں۔ مارلینو قہقہ لگا کر دوسرے مڑ گیا۔ اس نے نوریز کی طرف دیکھ کر اس کے قریب پہنچ کر بولا، بادشاہ خان کے پوتے، تمہیں یہ تماشا پسند آیا؟ کیا یہ حقیقت ہے مسٹر مارلینو؟ نوریز متحیرانہ نگاہوں سے مارلینو کو دیکھ کر بولا، ہاں میرے بچے، یہ حقیقت ہے۔ مارلینو نے کہا۔ چند گز کے فاصلے پر لوہے کا ایک انتہائی وزنی گولا پڑا ہوا تھا جسے اس کی جگہ سے ہلانا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔ مارلینو نے وہ وزنی گولا کسی معمولی سے پتھر کی مانند اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور پھر اسی ہاتھ کی مدد سے اسے دور پھینکتے ہوئے بولا، میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں مصنوعی ہیں، مگر تمہارا بابا خان بہت طاقتور ہے۔ آؤ بادشاہ خان، اندر آؤ۔ بات کسی اور کی سمجھ میں آئی ہو یا نہ آئی ہو، لیکن بادشاہ خان پانی پانی ہو گیا تھا۔ ایک وسیع اور اس ڈائننگ ہال میں پہنچ کر مارلینو نے کہا، بیٹھو بادشاہ خان، یہاں تم بالکل محفوظ ہو۔ شکریہ مارلینو، تم بھی بیٹھو بیٹی۔ عدنان لاؤ، میرا بازو میرے شانے پر کس دو، یہ سب اس میں الجھ گئے ہیں۔ اوہ ہاں مسٹر مارلینو، عدنان نے کہا اور تھوڑی دیر کے بعد مارلینو کا بازو اس کے شانے پر فٹ ہو گیا۔ آپ کی ہاتھ پاؤں کہاں گئے مسٹر مارلینو؟ نوریز نے پوچھا۔ کبھی فرصت میں بتا دیں گے ان کے بارے میں بیٹے۔ سناؤ، بادشاہ خان کے مزاج کیسے ہیں؟ انتہائی قسم پرسی اور پریشانی کی حالت میں تمہارے پاس آیا ہوں مارلینو، تمہارے رحم و کرم پر ہوں، تمہارے وجود کے سائے تلے پناہ لینا چاہتا ہوں، بادشاہ خان نے کہا۔ مارلینو اپنی زندگی سے زیادہ تمہاری حفاظت کرے گا دوست۔ 8000 وفاشار تمہارے گرد حصار میں ہیں، خود کو تمام وسوسوں اور پریشانیوں سے آزاد کر لو۔ مارلینو کا رویہ بدل گیا۔ بادشاہ خان شرمسار نگاہوں سے مارلینو کو دیکھتا رہا، پھر بولا، اگر تم مجھ پر احسان کرنا چاہتے ہو مارلینو تو پھر تمہیں میرے بارے میں تفصیلات سننا ہوں گی۔ مہمان ہو بادشاہ خان، مہمانوں پر احسان نہیں کیا جاتا بلکہ وہ قابل احترام ہوتے ہیں۔ تمہاری بہو اور تمہارا یہ پوتا میرے لیے میری اولادوں کے مانند ہے۔ ابھی میں ان لوگوں کو سداشی کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں۔ سداشی میری بیٹی ہے۔ عدنان، یہ تمہارا فرض ہے کہ مہمانوں کو اندر لے جاؤ اور ان کی ایسی خاطر مدارت کرو کہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ تم پہاڑوں کے بیٹے ہو۔ جو حکم مسٹر مارلینو، عدنان نے کہا۔ بادشاہ خان شاید یہی چاہتا تھا کہ باقی لوگ وہاں سے چلے جائیں۔ جب عدنان ان سب کو لے کر باہر نکل گیا تو بادشاہ خان نے مارلینو سے کہا، کہ تم میرا مقصد سمجھ گئے تھے مارلینو؟ ہاں بادشاہ خان، میں محسوس کرتا ہوں کہ تم تنہائی میں کچھ کہنا چاہتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں مسٹر مارلینو، وہ معصوم دیہاتی آج بھی مجھے یاد ہے جس کے ساتھ ہم نے وحشیانہ سلوک کیا تھا، اور مارلینو اس کے بعد تمہیں جو کچھ ملا وہ بھی میرے علم میں آ چکا تھا۔ میں نے ہمیشہ تمہارے خطرے کو اپنی شارک سے قریب محسوس کیا تھا، اور اس کے لیے میں نے بینکاک میں ان سب کی میٹنگ بھی بلائی تھی اور ان سے کہا تھا کہ وہ مارلینو کو پناہ کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، ورنہ ایک دن مارلینو انہیں ہلاک کر دے گا۔ مسٹر مارلینو، آپ یقین کریں، اگر مجھے کبھی موقع مل جاتا اور آپ میرے بازو کے حلقے میں آ جاتے تو سب سے پہلا فرض آپ کو ختم کرنا سمجھتا، لیکن تقدیر نے مجھے موقع نہیں دیا اور نہ ہی ہمارا اور آپ کا ٹاکرا ہوا۔ اس کے بعد ایک اور کھیل شروع ہو گیا۔ یہ کھیل شیران کا تھا۔ شیران نے آپ کا اعلی کار بن کر ان کئی افراد کو قتل کر دیا جو آپ کو نقصان پہنچانے کے ذمہ دار تھے، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ دو مضبوط دشمن آپس میں مل گئے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کے خلاف جو کارروائی ممکن ہو سکی کی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ پھر فیروز خان کا ایک اور بیٹا رزاق خان شیران کے ہاتھوں مارا گیا۔ ہاں مسٹر مارلینو، میری معلومات محدود نہیں رہی
اور مجھے یقین ہو گیا کہ آپ بھی میرے اور شیران کے رشتے سے لا علم نہ ہوں گے۔ ہمارے درمیان گہری دشمنی کی بنیاد ہے اور میں نے ساری زندگی انگاروں پر گزاری ہے۔ میری زندگی کا سب سے بڑا زخم شیران تھا۔ مسٹر مارلینو، میں وحشت و سربریت کی اشارہ پر آج سے چند روز پہلے تک دوڑتا رہا ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ بادشاہ خان وہ بادشاہ خان نہیں رہا جو آج سے چند روز پہلے تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی مسٹر مارلینو کے وہ تنظیم جس کے بارے میں مجھے علم ہے کہ آپ بھی اس کے رکن ہیں، ان پہاڑوں میں آباد لوگوں کو تباہ و برباد کر کے یہاں اپنے مقاصد کی تکمیل چاہتی ہے۔ مسٹر مارلینو، کیسی احمقانہ بات ہے بادشاہ خان کی کہ جس تنظیم کے آپ رکن ہیں اور ان پہاڑوں کے لیے آپ کے سینے میں کوئی ایسا جذبہ نہیں ہو سکتا جس کا تعلق جذبات سے ہو، لیکن اس کے باوجود بادشاہ خان آپ کے پاس ایسی تنظیم کے خلاف امداد حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ بات یہ مسٹر مارلینو کہ میں بے بس ہو چکا ہوں۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تنظیم کے گھنونے ہاتھ تہمانہ کو اپنی گرفت میں لے چکے ہیں۔ تہمانہ کا شیرازہ منتشر ہو گیا ہے۔ نعمان خان میرا بھتیجا اور میرے بقیہ بھتیجے مجھ سے بدظن ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ آئی بھی اور نوریز کا اغوا تھا جس کا شبہ میری طرف مبذول کر دیا گیا۔ میں پوری زندگی تنظیم کا وفادار رہا ہوں مسٹر مارلینو، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ تنظیم میرے وطن کے لوگوں کو نیست و نابود کرنے کے منصوبے بنا رہی ہے۔ ہاں مسٹر مارلینو، اگر یہ بات ابتدائی سے معلوم ہو جاتی تو شاید میں تنظیم کے خلاف ایک طویل منصوبہ بندی کرتا اور بالآخر میں اسے ناکام کر دیتا۔ ایک علیحدہ وطن کے نام پر ہمیں غلامی کا تاج پہنایا جا رہا ہے۔ ابتدا میں وہ لوگ مجھے دھوکہ دیتے رہے کہ میں ان پہاڑوں کا حکمران بنا دیا جاؤں گا۔ میں نے یہ بات نہیں سوچی تھی کہ یہ طریقہ کار ہوگا ان کا۔ بہرطور اس کے بعد آئیوی اور نوریز کو تلاش میں چل نکلا۔ شیران بھی میرے ذہن میں تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ ترابزان واپس آ گیا ہے۔ ترابزان کے سردار داؤد نے مجھے بتایا کہ شیران بے شک یہاں آ گیا ہے، لیکن وہ جنگلوں میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ میں الجھنوں اور پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ان اطراف سے گزر رہا تھا۔ مسٹر مارلینو کہ مجھے شیران مل گیا۔ شیران نے مجھے صحیح معنوں میں بے دست و پا کر دیا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے مسٹر مارلینو کہ آپ میری عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرے قوا دیکھنے میں بہتر سور ہیں، لیکن میرے اندر اب وہ چستی اور تیزی نہیں رہی ہے۔ شیران مجھے اپنی دشمنی کی بنیاد پر نہیں بلکہ مارلینو کے نام پر ہلاک کرنا چاہتا تھا، اور اس وقت جب کہ اسے مجھ پر قابو پا لیا تھا، اور یوں سمجھو کہ میرا آخری وقت تھا کہ عدنان سلامن نے مجھے شیران کے ہاتھوں سے بچایا اور شیران کو بے بس کر کے مجھے وہاں سے لے کر فرار ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے ان دونوں سے ملایا جنہیں اس نے تنظیم کے ارکان کے ہاتھوں سے آزاد کرایا تھا، یعنی آئیوی اور نوریز کو، اور اس کے بعد مسٹر مارلینو بھلا عدنان سلامن کا پاؤں میری گردن پر کیوں نہ ہوتا ہے؟ اس نے مجھے میری بہو میرا پوتا دے دیا تھا۔ ہاں مسٹر مارلینو، میں تھک چکا ہوں اس دنیا سے، اب لڑنے کی قوت نہیں پا رہا اپنے اندر۔ پہاڑوں میں سربلند رہا ہوں، لیکن اب میری گردن اتنی جھک گئی ہے کہ میں زمین بوس ہوا چاہتا ہوں۔ ایسے حالات میں جب مجھے معلوم ہوا کہ عدنان سلامن تمہارا پروردہ ہے تو میں حیران رہ گیا۔ عدنان نے مجھے بعد میں یہ بھی بتایا کہ وہ شیران کا بیٹا ہے۔ بات حیرانی کی ضرور تھی، اور اس بات پر مزید حیرت تھی مجھے کہ دونوں باپ بیٹے مد مقابل آئے لیکن ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکے۔ یہ راز میرے ذہن میں اب تک راز ہے، اور میں نہیں جان سکا کہ ایسا کیوں ہوا۔ بہرطور ان تمام الجھنوں کو لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ یہ بتاؤ مارلینو، تم بھی صاحب وطن ہو، تمہارا اپنا بھی ایک علاقہ ہے۔ کانگو کے بارے میں جانتا ہوں، وہاں تمہاری حکومت ہے۔ تم مجھے بتاؤ، کیا میں حق بجانب نہیں ہوں ان پہاڑوں کے تحفظ میں؟ مجھے بتاؤ، ان چٹانوں میں میرے آباء و اجداد دفن ہیں، کیا میں ان سے غداری کروں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تنظیم کی وفاداری تو کیا، تنظیم اگر مجھے میری زندگی بھی چھین لے، میرے پورے اہل خان کو تباہ کر دے، تب بھی میں اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی موت یا اپنے اہل خاندان کی تباہی سے خوفزدہ نہیں ہوں مسٹر مارلینو، لیکن ان پہاڑوں کو میں ان لوگوں کی تحویل میں نہیں دینا چاہتا۔ یہ میرے لیے مشکل ہوگا۔ اس وقت ایک صاحب وطن کے سامنے ایک ایسے شخص کی گردن خم ہے جس کا وطن اس سے چھینا جا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ مارلینو، کہ تم اپنی فراخ دلی سے کام لے کر، کیا تم اپنے خون کی بلند صفائی اور پاکیزگی سے کام لے کر اس سلسلے میں میری مدد کر سکتے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ تنظیم سے غداری تم قبول نہیں کرو گے، لیکن اس کے باوجود میں تم سے درخواست کر رہا ہوں۔ بادشاہ خان، بڑی انوکھی اور بڑی دلچسپ اور بڑی حیرت انگیز کہانی سنائی ہے تم نے، اور بادشاہ خان، تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ کس بیچارگی کے عالم میں گزارا ہے۔ ہاں بادشاہ خان، میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، بہت زیادتی کی تھی، لیکن وقت گزر گیا۔ بادشاہ خان، مجھے ان پرسرار قوتوں نے سہارا دیا تھا جو انسانی تخلیق کا باعث بنتی ہے، اور پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط کر دیا تھا، اتنا مضبوط کہ آج تم میرے آگے سرنگو کھڑے ہو۔ میں نے اپنے روایتی فراخ دلی سے کام لے کر ان پرسرار قوتوں کے رحم دلانہ جذبے کو قبول کر کے تمہیں معاف کر دیا ہے۔
بادشاہ خان، اب میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ باقی رہی شیران کی بات تو سنو بادشاہ خان، بہت برا انسان ہے، اتنا برا کہ برائی اس پر ختم ہو جاتی ہے، اتنا بد فطرت ہے کہ انسانیت اس سے شرماتی ہے۔ لیکن بادشاہ خان، وہ میرا بیٹا ہے، مجھے اس سے پیار ہے، میرے پاس آیا تھا، سرکش، ضدی، مغرور، کسی کو خاطر میں نہ لانے والا، کسی کی فکر نہ کرنے والا، اپنے دشمن کو اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک اسے فنا نہ کر دے۔ وہ کسی کا نہیں ہے، اس نے کسی سے پیار نہیں کیا، کسی کے لیے اس کے دل میں محبت نہیں ہے، لیکن جانتے ہو، اسے مجھ سے بہت دور رہ کر میرے مشن کی تکمیل کی۔ اس کا مقصد ہے کہ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں مارلینو موجود ہے۔ اور بادشاہ خان، انسان کی ذات میں صرف ایک ہی چیز دیکھی جاتی ہے۔ میں نے شیران کے دل میں اپنا پیار پایا ہے، اور تم یقین کرو، میرے اور اس کے دل تک براہ راست راستے آتے اور جاتے ہیں۔ تو بادشاہ خان، جس وقت تنظیم نے مجھے اپنا رکن منتخب کیا تو میں ذہنی طور پر بہت خوش تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب میں کانگ ہو ہی میں محدود نہیں رہوں گا، بلکہ اس سے بڑی قوت کے سہارے پھیلوں گا۔ بادشاہ خان، میرا خاندان وسیع نہیں ہے، میرے اپنے عزیزوں میں کوئی باقی نہیں بچا ہے، لیکن اقتدار کی ہوس ہر دل میں ہوتی ہے، اپنی سربلندی کی خواہش، اور پھر بھی وہ ایک ایسے آدمی کے دل میں جو ہاتھوں اور پیروں سے معذور ہو۔ میں اس خواہش سے مغلوب تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب تنظیم مجھ پر اعتماد کرنے لگی تو اس نے پہاڑوں کے بارے میں مجھے بتایا۔ اگر یہ علاقہ شیران کا نہ ہوتا تو یقین کرو بادشاہ خان کے مارلینو تنظیم کے ساتھ اتنا مخلص اور اتنا وفادار ہوتا تو بھلا کیا ممکن تھا کہ تنظیم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پاتی۔ میں تنظیم سے علیحدگی بھی اختیار کر سکتا تھا، لیکن جانتے ہو میں نے علیحدگی کیوں نہیں اختیار کی؟ شیران کی وجہ سے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ شیران کا یہ وطن ہے۔ میرے ذہن میں احساس تھا کہ ممکن ہے زندگی کی آخری سانسوں تک کسی بھی وقت شیران کے دل میں وطن کی محبت جاگ اٹھے، اور اسے معلوم ہو کہ مارلینو اس کے وطن کی تباہی کا باعث بنا ہے، تو ممکن ہے اس کے دل میں مارلینو کے خلاف کوئی بال آ جائے، ممکن اسے پچھتاوا محسوس ہو اس بات پر کہ اس نے مارلینو سے اتنی عقیدت کیوں رکھی۔ چنانچہ بادشاہ خان، میں یہاں صرف اس مقصد کے تحت آیا ہوں کہ شیران کے وطن کو بچاؤں۔ ہاں بادشاہ خان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تنظیم کے ارادے بہت خطرناک اور خوفناک ہیں۔ ممکن ہے تمہیں ان ارادوں سے پوری طرح واقفیت نہ ہو۔ وہ یہاں اپنے قدم جمانے کے بعد بہت دور تک سفر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ملک اپنے لیے آسانیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں وہ طویل عرصے سے منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ جس چھوٹے سے کام کو تم لوگ بہت چھوٹا سمجھ رہے ہو، وہ بہت بڑا کام ہے اور کئی ملکوں کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے، خاص طور پر ان مسلم ملکوں کی جو اطرافی میں ایک جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ انہیں اتنا شدید خطرہ لاحق ہے کہ انہیں انسانی ذہن سوچ بھی نہیں سکتا۔ مارلینو بہت بڑی قوت نہیں ہے، اور خاص طور پر اس ملک کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن میرے ذہن میں کچھ منصوبہ بندیاں تھیں۔ شیران کے بارے میں جو کہانی تم نے سنائی وہ بہت دلچسپ ہے۔ ہم لوگ شیران کو تلاش کر رہے ہیں۔ شیران ہمیں مل جائے گا تو ہم اسے بہت عزت و احترام سے فرانہ لائیں گے، اور پھر ترابزان اس کے حوالے کر دیں گے۔ بادشاہ خان، اس دوران میرے اور تنظیم کے درمیان بہت سے مذاکرات چلتے رہے ہیں۔ تنظیم کا خیال یہ تھا کہ تم بوڑھے ہو چکے ہو۔ سنو بادشاہ خان، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ یہ بات آج کی نہیں، بہت پہلے کی بات ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تنظیم نے شیران کو قتل کرنے کے لیے تمہاری معاونت کی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جب ایڈا ڈمپل شیران کو ملی اور تمہارے ایما پر ملی، اور مقصد یہی تھا اسے قتل کر دے، تو اسے احساس ہوا کہ شیران ایک انتہائی دلیر اور انتہائی شجاع نوجوان ہے۔ چنانچہ اس نے تنظیم سے سفارش کی کہ اگر پہاڑوں میں بوڑھے بادشاہ خان کی جگہ شیران کو عزت و مرتبہ دیا جائے تو شیران اس کا زیادہ اہل ہے۔ چنانچہ اس کے بعد تنظیم کی ایما پر شیران کی حفاظت کی گئی، اور اسے تم سے محفوظ رکھا گیا۔ اسے ایک آزاد اور سرکش گھوڑے کی مانند چھوڑ دیا گیا، اور شیران اس دوران وحشت خیزی کرتا رہا۔ وہ بار بار تنظیم کے ہاتھ آ کر نکل جاتا تھا، یہاں تک ایڈا ڈمپل اور مونی ماردین بھی اس کی وجہ سے ماری گئی۔ لیکن پھر ایک موقع پر تنظیم شیران کو کھو بیٹھی۔ میں نے بھی شیران کو تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اسے نہ پا سکا۔ اس دوران تنظیم نے نعمان خان کو بھی اسی راستے پر لا کر دیکھا۔ نعمان خان بلا شبہ ایک صحیح آدمی ثابت ہوا تھا، لیکن شیران کے مقابلے پر وہ کچھ نہیں تھا۔ اس سلسلے میں تنظیم نے شیران اور نعمان خان کا سامنا کرانے کی بھی کوشش کی۔ تفصیلات تمہیں معلوم ہوں گی بادشاہ خان، کیونکہ تم بہر طور تنظیم سے غیر متعلق آدمی نہیں ہو۔ میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ شیران کے لیے میں نے یہ سوچا کہ اس کے وطن کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اور اس حصے میں نے تنظیم کی زیادہ سے زیادہ قربت حاصل کی، یہاں تک کہ مجھے Y38 نے اپنا نائب مقرر کر کے اس علاقے میں پہنچا دیا ہے۔ مجھے ہدایت دی گئی کہ میں تم لوگوں پر بھرپور نگاہ رکھوں، لیکن میرے ذہن میں
کچھ اور ہی احساسات تھے۔ عدنان سلامن شیران کا بیٹا ہے اور اس کی تفصیل میں تمہیں نہیں بتاؤں گا بادشاہ خان، لیکن یوں سمجھ لو کہ شیران کو اس بات کا علم نہیں کہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کی شکلوں سے ناواقف ہیں۔ عدنان کو یہ معلوم تھا کہ اس کے باپ کا نام شیران ہے، شیران سے اسے بہت کچھ ملا ہے، لیکن اس کی ماں نے اس کی فطرت میں وہ درندگی پیدا نہیں ہونے دی جو شیران کے ذہن میں تھی۔ انسانوں سے نفرت نہیں سکھائی گئی۔ اب تنظیم کے ذہن میں منصوبہ ہے کہ عدنان کو منظر عام پر لایا جائے اور اسے ان پہاڑوں میں وہ عہدہ دیا جائے جو تنظیم کے کٹ پتلی حکمران کا ہوگا۔ تنظیم کے ارکان کو یہ معلوم نہیں شیران بھی یہاں تک آ چکا ہے۔ میں نے اس بات کو بڑی احتیاط سے چھپایا ہے، جبکہ یہ بات میرے علم میں تھی کہ شیران یہاں موجود ہے، میرے آدمی اسے تلاش کر رہے ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ وہ تمہیں اور عدنان کو مل گیا، ہمارے آدمی کو ابھی تک نہیں مل سکا۔ بہر طور وہ لاؤبالی اور بے پرواہ سا انسان ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا بادشاہ خان کے تنظیم نے ایک منصوبہ بندی کے تحت تمہیں اور نعمان خان کو لڑانے کے لیے سب کچھ کیا ہے، اور اس کے آئندہ پروگرام بھی بہت خطرناک ہے۔ یہاں ایک علاقہ ایسا ہے بادشاہ خان جس میں تنظیم نے اپنے کام کی ابتدا شروع کر دی ہے۔ میری تازہ ترین اطلاع کے مطابق 1500 آدمی ضروری ساز و سامان کے ساتھ کالی گھاٹی کے علاقے میں پہنچ گئے ہیں اور وہاں تنصیبات کر رہے ہیں۔ یہ علاقہ دشوار گزار اور سنسان ہے، ادھر انسانی قدم نہیں پہنچ پاتے۔ انہوں نے ایک سرحد کو اس سلسلے میں کھول دیا ہے اور مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ تنظیم کی طرف سے آنے والے انجینئرز کو فرانہ میں طلب کر کے یہاں 3 علاقوں میں ہوائی اڈے تعمیر کرا دوں تاکہ تنظیم کی طرف سے کارروائیوں کا باقاعدہ آغاز ہو سکے۔ نعمان خان کے بارے میں میری اطلاع ہے بادشاہ خان کہ وہ ان سرحدوں سے نکل گیا ہے اور ہمارے ملک کے دارالخلافہ میں موجود ہے۔ کیا؟ بادشاہ خان اچھل پڑا۔ ہاں بادشاہ خان، یہ میری اطلاعات ہیں جو یقیناً غلط نہیں ہے۔ اوہ، اتنا بڑا فراڈ، اتنی بڑی چال بازی، خدا کی پناہ، کاش مجھے بات پہلے معلوم ہو جاتی۔ نہیں معلوم ہو سکتی تھی بادشاہ خان، وہ لوگ تم سے محتاط تھے۔ تو مسٹر مارلینو، اب تم جانتے ہو کہ ہماری کیا کیفیت ہے۔ مارلینو، صحیح معنوں میں اس بات کا حقدار نہیں ہوں کہ تم سے کسی قسم کی درخواست کروں، لیکن آج میں اپنے بدترین دشمن شیرانی کے نام پر تم سے اپنے وطن کی بقا کی بھیک مانگتا ہوں، اس ملک کی زمینوں کا تحفظ مانگتا ہوں۔ مارلینو، شیران کے نام پر۔ بادشاہ خان، شیران تمہارا دشمن ہے، اس نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے، یا تم نے شیران سے اپنی دشمنی ختم کر دی؟ مارلینو، میں نے اب دنیا سے اپنی دشمنی ختم کر دی ہے، میرا دشمن صرف ایک ہے، وہ جو میرے وطن کا دشمن ہے۔ ہاں، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے شیران پر اپنی بھتیجوں کا خون معاف کر دیا۔ اس دنیا میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن روز حشر مجھے یہ حق حاصل تھا کہ میں شیران کو خدا کے سامنے فریاد کر کے طلب کروں، لیکن میں اپنا یہ حق واپس لیتا ہوں۔ میں شیران کو خلوص دل سے معاف کرتا ہوں۔ اگر کبھی زندگی میں ہم دونوں آمنے سامنے ہو جائیں، دوبارہ کبھی ہماری ملاقات ہو جائے مسٹر مارلینو، تو تم شیران سے کہہ دینا کہ وہ بادشاہ خان کو قتل کر کے اپنا انتقام پورا کر لے، مارلینو کے مقاصد کی تکمیل کے لیے کام کر لے، لیکن اس وقت تک اسے زندگی کی بھیک ضرور دے جب تک وہ اپنے وطن سے دشمنوں کے ناگوار قدموں کو واپس نہ جاتے دیکھ لے۔ بادشاہ خان کی آواز بھر آ گئی، اس کے آنکھوں میں آنسوں کی نمی پیدا ہو گئی تھی۔ تب مارلینو اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے اپنا مصنوعی ہاتھ بادشاہ خان کے شانے پر رکھا اور آہستہ سے بولا، بادشاہ خان، برے آدمی صرف تم ہی نہیں، وہ سب میرے سینے میں ہیں، آؤ دونوں گلے مل جائیں۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا بادشاہ خان، جو زیادتی تم لوگوں نے میرے ساتھ کی تھی وہ اب میں نے معاف کر دی، اور ان لوگوں کو بھی میں نے خلوص دل سے معاف کر دیا جو زندہ بچ گئے ہیں۔ سنا بادشاہ خان، میں نے تم سب کو اب خلوص دل سے معاف کر دیا ہے۔ بادشاہ خان مارلینو کے سینے سے لپٹ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور اس کی سفید لمبی داڑھی میں پیوست ہو رہے تھے۔ در حقیقت اس کے چہرے کی تر و تازگی اب خاصی حد تک ختم ہو گئی تھی۔ مارلینو نے اس کا شانہ تھپ تھپایا اور اسے بیٹھنے کی پیشکش کی، پھر اس نے ایک ملازم خاص کو بلوا کر دونوں کے لیے مخصوص قسم کا قہوہ طلب کیا۔ قہوے کی 2-3 پیالیاں پینے کے بعد مارلینو بادشاہ خان سے کہنے لگا، تم نہیں سمجھتے بادشاہ خان کے ان لوگوں کا منصوبہ کیا ہے؟ Y38 خود مجھ سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ اوہ، کب؟ بہت کم وقت گزرا ہے، ٹھہرو میں تمہیں ایک تماشا دکھاتا ہوں، مارلینو نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ پوری الماری تھی، اس نے الماری کے دونوں پٹ کھولے، سامنے ہی لباس ٹنگے ہوئے تھے، لیکن دفعتاً اس نے ایک بٹن دبایا اور الماری اپنی جگہ سے گھوم گئی۔ اب اس کا دوسرا رخ سامنے آ گیا اور اس رخ پر ایک بہت ہی جدید ساخت کی مشینری فٹ تھی۔ مارلینو ایک ریورس بٹن دباتا رہا اور ایک سپول تیزی سے گھومنے لگا۔ سپول رک گیا تو مارلینو نے ایک سرخ بٹن آن کر دیا اور چند لمحات کے بعد ڈرائنگ روم میں Y38 اور مارلینو کی آواز گونجنے لگی۔ یہ وہی گفتگو تھی جو Y38 اور مارلینو کے درمیان ہوئی تھی۔
بادشاہ خان ساکت اس گفتگو کو سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے۔ تمام تر گفتگو مارلینو نے انتہائی ذہانت سے ریکارڈ کر لی تھی، اور اب بادشاہ خان کسی طور اس بات پر شک نہیں کر سکتا تھا کہ پہاڑوں کی آزادی پوری طرح خطرے کی گرفت میں آ چکی تھی۔ گفتگو ختم ہو گئی تو مارلینو نے بٹن آف کیا اور الماری کو واپس اس کی جگہ پہنچا دیا۔ یہ سب کچھ میں نے انتہائی خطرہ مول لے کر کیا ہے بادشاہ خان۔ تم سمجھتے ہو کہ اس بڑے ملک کے آگے بھی حیثیت کیا ہے، لیکن بہر تو زندگی میں کچھ ہی مواقع ایسے آتے ہیں کہ انسان اپنا سب کچھ منوانے کو تیار ہو جائے۔ بادشاہ خان، تمہیں میری اس بات سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ شیران کے لیے میرے دل میں کیا وقت ہے۔ ہاں، بعض اوقات وہ لوگ جو زندگی بھر قابل نفرت رہتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیشہ فتنہ و فساد پھیلتا رہتے ہیں، کتنے بڑے کام کر جاتے ہیں۔ اس کی مثال شیران کی ذات ہے۔ بے شک بادشاہ خان، یہ سب کچھ میں نے شیرانی کی محبت میں کیا ہے۔ بہر تو چھوڑو ان باتوں کو، ہم دونوں ایک ہی منزل کے راہی ہیں۔ مارلینو کا تعلق گو ان پہاڑوں سے نہیں ہے، میرا خمیر اس مٹی سے نہیں اٹھا، لیکن اس کے لیے میں اتنا ہی پریشان ہوں جتنا تم ہو سکتے ہو۔ ہمیں مل کر کوئی لاہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ ایک بات بتا مسٹر مارلینو، بادشاہ خان نے کہا۔ ہاں پوچھو۔ کیا میری یہاں آمد کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا؟ بادشاہ خان بولا۔ بشرط یہ کہ کسی کو معلوم ہو جائے، لیکن میں تو یہاں کھلم کھلا آیا ہوں۔ نہیں بادشاہ خان، ایسی بات نہیں، میرے چند خاص آدمیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا کہ اس بند گاڑی میں کون آیا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے تمہارے اس مکان میں کچھ ایسی تبدیلیاں کر لی ہیں جو میری ضرورت کے مطابق ہیں، چنانچہ یہاں تمہیں پوشیدہ رکھنے کے لیے بہترین جگہ موجود ہے۔ ایسی جگہ تم لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بادشاہ خان شکر گزار نگاہوں سے مارلینو کو دیکھنے لگا، پھر اس نے کہا، پھر اب اس سلسلے میں کیا منصوبہ مسٹر مارلینو؟ کوئی بہت ٹھوس منصوبہ تو میرے ذہن میں نہیں، لیکن یہ بہت اچھا ہوا بادشاہ خان کے ایک ایسا شخص میرے پاس آ گیا جو مجھے اس سلسلے میں بہتر مشورے دے سکتا ہے۔ تمہاری مدد سے بادشاہ خان، میں اس علاقے کے ایک ایک چپے کا نقشہ بناؤں گا۔ تمہاری مدد سے وہ سب کچھ کروں گا جن پہاڑوں کے مفاد میں ہوگا۔ سب سے پہلا کام مجھے کرنا ہے کہ اپنے کچھ خاص آدمیوں کو نعمان خان کے پاس روانہ کر دوں گا۔ اس کے لیے تمہیں ایک پیغام دینا ہوگا بادشاہ خان۔ میں تمہاری ہر ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ خان نے کہا، تو بس پھر اتنی جلدی بھی نہیں، آؤ میں تمہیں تمہاری رہائش گاہ دکھا دوں۔ یہاں غیر متوقع طور پر بھی لوگ آ جاتے ہیں، اور پھر میں نہیں جانتا کہ تنظیم نے یہاں موجود لوگوں میں سے کس کس کو اپنا اعلیٰ کار بنا رکھا ہے۔ ہمیں تمام تر حالات کے باوجود محتاط رہ کر کام کرنا ہوگا اور ہر شخص سے پوری طرح چوکنا رہنا ہوگا۔ میں پہلے تمہیں اس پوشیدہ مقام تک پہنچا دوں۔ تم جب تک یہاں رہنا پسند کرو بادشاہ خان، میرے لیے باعث خوشی ہوگا۔ میں کسی طور تم سے منحرف نہیں ہو سکتا۔ اب ہمارا اور تمہارا مشن ایک ہے، کیونکہ ہم گہرے دوست بن چکے ہیں۔ مارلینو نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ صرف تمہاری بڑائی ہے مارلینو، اور میں اس تصور سے کبھی اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکوں گا کہ میں نے ایک بڑے انسان کے ساتھ برائی کی تھی۔ گزری ہوئی بات تھی، اب سب کچھ بھول جاؤ۔ جب میں نے اسے معاف کر دیا تو تم کیوں یاد رکھتے ہو؟ بادشاہ خان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مارلینو اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ بادشاہ خان نے آئیوی اور نوریز کو بھی ساتھ دیا تھا۔ کسی نے مارلینو اور بادشاہ خان کے درمیان ہونے والی گفتگو میں دخل نہیں دیا تھا۔ مارلینو نے سداشی سے کہا، تمہارے اوپر مہمانوں کی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے سداشی۔ میں اس ذمہ داری کو خوشی سے قبول کرتی ہوں مسٹر مارلینو، سداشی نے کہا، اور وہ سب اس کمرے سے باہر نکل آئے جہاں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ مارلینو ان کی رہنمائی کرنے لگا۔ بہت سے کمروں اور راہداریوں سے گزر کر وہ ایک اندرونی کمرے میں پہنچے، اور مارلینو کی کسی حرکت کے باعث کمرے کا فرش نیچے بیٹھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک عظیم الشان ہال میں تھے جہاں بہت سی مشینیں رکھی ہوئی تھیں۔ مسٹر مارلینو، یہ نایاب جگہ آپ نے کب دریافت کی؟ مجھے تو اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی۔ عدنان نے کہا، نہیں بیٹے، مجھے بھی ان بے شمار غاروں کے بارے میں کوئی معلومات نہیں جو جنگلوں میں تمہاری کمین گاہیں ہیں۔ مارلینو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور عدنان مسکرانے لگا۔ ممی، تمہارا یہ ثبوت بہت چالاک ہے، اس نے کہا، اور سداشی اسے گھورنے لگی۔ سوری ممی، سوری مسٹر مارلینو، عدنان نے جلدی سے کہا، اور نوریز کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم جانتے ہو اس کائنات میں سب سے خوفناک چیز کیا ہے؟ آگ، زلزلہ، سمندر یا کچھ اور؟ نوریز نے کہا، نہیں، میری ممی کی آنکھیں۔ یہ آپ کی رہائش گاہ ہے بادشاہ خان، یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مارلینو نے کہا۔ بہت عمدہ جگہ ہے، بادشاہ خان نے جواب دیا، پھر بولا، یہاں میں کس طرح آپ کو مخاطب کر سکتا ہوں مسٹر مارلینو؟ آپ کو ہر لمحہ حالات سے باخبر رکھا جائے گا بادشاہ خان۔ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ آپ کے سہارے ہی اب میں قدم آگے بڑھاؤں گا۔ میں اس سلسلے میں سب کچھ داؤ پر لگا چکا ہوں، بہت اضطراب میں ہوں میں۔ میرا اضطراب بھی تم سے کم نہیں بادشاہ خان، فکر مت کرو۔ بات کچھ گہری ہے نوریز خان، فکر مت کرو، میں بھی تمہیں حالات سے باخبر رکھوں گا۔ ویسے یار،
تم دوست بہت اچھے ہو لیکن ذرا چھوٹے ہو، عدنان نے کہا۔ ہاں یہ گڑبڑ تو ہے لیکن فکر مت کرو، میں جلدی جلدی بڑا ہونے کی کوشش کروں گا، نوریز نے جواب دیا اور سب ہنس پڑے۔ ان دونوں کی گفتگو نے اس سنجیدہ ماحول کو خوشگوار کر دیا تھا۔ بادشاہ خان کبھی کبھی تشویش کی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگتا تھا۔ یہ دو بدترین دشمنوں کی اولاد تھے، کیا آنے والا وقت انہیں دوست رکھ سکے گا؟ کیا تاریخ میں یہ عظیم الشان تبدیلی ہونے والی ہے؟ لیکن عدنان سلامن، وہ شیران کو نہیں پہچانتا تھا، لیکن اس نے شیران کو شکست دی تھی۔ کیا ہوگا اب؟ کیا ہونے والا ہے؟